अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन और आज की टॉप स्टोरीज हैं। मुल्क की अशराफिया कौन है जो ये फैसले करा रहा है इस मुल्क के अंदर। ये सवाल छोड़ा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक तकरीर में। इसका हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद क्या हुकूमत कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर गामजन है। खबरें ऐसे आ रही है कि नैब कवानीन में तरमीम के ऊपर अपोजिशन के साथ बातचीत हो रही है। जवाबन शायद 18वीं तरमीम पर कुछ ताउन की बात भी हो। इसमें कितनी सदाकत है खबर में, इस पर भी बात होगी। और आखिर में माफियाज के खिलाफ जो कार्रवाई का वादा किया है खान साहब ने, क्या वो होता दिखाई दे रहा है या नहीं, इस पर भी बात होगी। अपने मेहमान का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूं आपके साथ। हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद अहमद साहब, वफाकी वजीर बराए रेल। बहुत शुक्रिया शेख साहब, मैं आपका कल इंटरव्यू देख भी रही थी। आपने जो ये बात की, जो खास तौर पे आपने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो राब्ते हैं खास तौर पे नैब कवानीन के हवाले से, वो इस वक्त है, वो बड़े बैकडोर पे बातचीत चल रही है। शेख साहब, ये कब से राब्ते जो है वो है इस इशू पर, और ये कब से ये मामला चल रहे हैं? मुझे तो अभी पता लगा। मैं तो अंदर रख नहीं सकता, बेहतर होता है कि मुझे ना ही पता लग जाए। मेरे अंदर बात नहीं रहती, मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग इस किस्म का मसला है। क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछा कि जी ये बातचीत चल रही है और क्या चल रही है, और मैं नैब के कानून में तरामीम का हामी नहीं हूँ। मैं आपको अलहदगी में बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और नैब भी बड़ा रिएक्ट कर रही है, और अगर हम में से भी कोई काली तो वो अंदर जानी चाहिए। ही सेड यस। और मुझे महीना की हुआ कि पता लगा कि अपोजिशन के हमारे मिनिस्टर्स के साथ और कुछ और लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं मीटिंग्स हो रही हैं। और मैं ये बात अब कल कह चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता कि नैब में वो तरमीम मांग रहे हैं, और अगर ये तरमीम देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा बयानिया है कि हम करप्ट लोगों की गर्दनें उड़ाएंगे। मुझे बहुत अच्छा याद है, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा था गालिबन 96-97 का, तो मिराज खालिद साहब अबूरी वजीर आज़म थे। तो मुझे कहने लगे, मुंडिया गल सुन, मैं अयूब खान तो तेनों सुनदा आ रहे हैं, ये चीनी वाले के खिलाफ और बिजली वाले के खिलाफ ये बकवास बंद कर दे तो कुछ नहीं निकलना। मैं पूरी कोशिश कर ली है, मैं इन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकिया, और मैं इकतदार छड़ के चले जाना है, इन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये असल हुकूमतां ए चोर असल हुकूमतां। सो इमरान खान का सबसे बड़ा टेस्ट यही है जी, शुगर, कर्जे वाले और असल IPP जो मदर ऑफ द क्राइम, क्रिमिनल है। सही, ये आपने बात अच्छी की। क्राइम कहना चाहिए या क्रिमिनल, द मदर ऑफ द क्राइम, जिन्होंने 56,000 अरब रुपया हमारा लूटा हुआ है, और हर पार्टी को फंड देते हैं, हर मिनिस्ट्री में उनके बंदे होते हैं। तो इस तरह तो नहीं चलता ना। नहीं, लेकिन आपने कहा कि कई महीनों से बातचीत हो रही थी, आपको अभी 1 महीने पहले पता चला, तो ये बातचीत खान साहब की ऑथराइजेशन? मुझे नहीं पता कई महीनों, आप ये समझे। मैं देखिए मारिया प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अपनी साख इस तरह नहीं खराब करना चाहता। मुझे जब पता लगा उन्हीं दिनों हो रही होगी। चले 1 महीना, चले मैं इसको रिफ्रेज कर लेती हूँ। ये बातचीत हो रही है तो ये खान साहब की ऑथराइजेशन से हो रही है। जब मुझे ये पता लगा कि असद उमर की मुलाकात हो रही है, आई आस्क्ड स्ट्रेट वे टू द इमरान खान, दैट्स आई कम टू नो दिस के IPP पे सॉरी नैब पे ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। एंड मैंने कभी कभी प्रोग्राम पे जाना होता है, बल्कि हर रोज ही जाना पड़ जाता है, तो आई नो मैं गलत बात नहीं करना चाहता। तो इमरान खान ने कहा मेरे नोटिस में है, ही डोंट वांट टू से एनीथिंग, फिर मैं भी खामोश हो गया। ठीक है सर, बिकॉज आप कह रहे हैं ना बयानिए को फर्क पड़ेगा, तो वो बयानिया खान साहब का भी है, या दो बातें हैं, या ये खान साहब की मंशा से बातचीत हो रही है ही खान साहब का, और कौन बेचता है? बिल्कुल। और अगर उनकी मंशा के बगैर बात हो रही है, 1996 की मैं आपको मिसाल बता रहा हूं, दोनों में प्रॉब्लमैटिक है। मैं 68 में अयूब खान के खिलाफ निकला, 6 नवंबर 1968 को, चीनी चोर का नारा लगा के, और उसने कमिश्नर के जरिए जब पिंडी में आग लगी, बसों को आग लगी, उसने मुझे बुलाया कि इस लड़के को बुलाया। उसने कहा यू आर शेख रशीद, तुम कहते हो मैं चीनी चोर हूं। मैंने कहा जी मैं नहीं कहता, सारा पिंडी कहता है आप चीनी चोर है। उसने कहा इसको ले जाओ, दफा करो इसको यहां से। सो इस मुल्क में ये असल हाकिम हम और आप सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए टीवी पे। हम अगर वजीर बन जाए तो एक सियासी जो है एक स्टार और बढ़ जाता है, वरना MNA वजीर भी होता है और MNO में से ही प्राइम मिनिस्टर होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये मीडिया आ गया कि लोगों को अपनी आग निकालने का मौका मिल गया, और इसका सारा क्रेडिट भी अल्लाह के बाद उस
مشرف کو جاتا ہے اور شیخ رشید کو جاتا ہے جس نے 40 لائسنس جاری کیے اور دنیا کا کوئی میڈیا مین یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ایک پیسے کی کرپشن ہوئی، بلکہ کئی میڈیاز کو پچھلی ڈیٹوں میں بھی دیے کیونکہ ایک دم ریٹ بڑھ گیا تھا اس کا۔ میں نے کہا نہیں، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ تو شیخ صاحب اب تو مایوس لگ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے نئے پاکستان میں جیسے مافیاز جیت رہے ہیں، یہ تو نہیں تھا نیا پاکستان خان صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ دیکھیں اگر میں مایوس ہو گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں اتنے سالوں سے مایوس ہوں، میں طاقتور کو کمزور کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکا۔ عمران خان میری آخری ہوپ ہے، اگر میں عمران خان کے دور میں بھی ایسا نہیں کر سکا تو پھر مجھے وڈرا کرنا چاہیے کہ میں کبھی نہیں کر سکوں، اور پھر لوگوں کو اسی تنخواہ پہ کام کرنا چاہیے اور ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو ووٹیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر انڈائریکٹ بھی ان چوروں نہیں رہنا ہے اور ڈائریکٹ بھی چوروں نے رہنا تو بہتر ہے آپ کے تعلقات چوروں اور ڈاکوؤں سے بہتر ہوں جے کہ ہمارے چوروں کے کمیشن ایجنٹوں کے ساتھ ہو۔ عمران خان میرے لیے آخری ہوپ ہے، دیٹ از لاسٹ اینڈ فائنل۔ تو یہی نہ اس کی کوئی شوگر مل ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ وہ 50 پیاروں میں سے ہے۔ اس ملک میں ذخیرہ اندوز، آئی پی پی کے چور، شوگر ملان، یہ 50 پیارے ہیں، سب پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں، سب پارٹیوں میں ان کا ہولڈ ہے، اور ایک دن شکر ہے اللہ کا آپ پروگرام کر رہی ہیں، ورنہ ایسے چینل ہوں گے جو چینل پروگرام کرنے سے پہلے کہتے ہیں سر آئی پی پی دے بارے سے گل نہ کرنا، سر چینی دے بارے سے گل نہ کرنا، پھر میں انٹرویو نہیں دیتا۔ تو یہ وہی ایلیٹ ہے جس کی بات کر رہے تھے خان صاحب کے فیصلے جو ہے ہمارے ملک میں یہ ایلیٹ کراتی ہے، یا وہ کوئی اور ایلیٹ تھی؟ یہ اسی ایلیٹ کی بات کر رہے تھے وہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان کے پاس زبردست قسم کے ترجمان ہیں، یہ سوال ماریا آپ کو ان سے کرنا چاہیے، میرے عمران خان سے تعلق ہے، میں اس کی کیبنٹ کا حصہ ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ وہی ایلیٹ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو اصل پاورفل کوریڈور ہے، جو چلمن کے پیچھے ہے، جو فیس بیہائنڈ دی کیس ہے۔ یہ 50 پیارے جو ہیں، یہ گینگ آف 50 جو ہے، اور علی بابا اور 40 چور، یہ ملک کے اصل حاکم یہ ہیں، باقی ہم کٹ پتلی ہیں، ہم ان کے اشاروں پہ ناچتی ہیں۔ تو پھر فورینزک رپورٹ کا جو ہم انتظار کر رہے ہیں وہ پھر انتظار میں کرتے رہیں گے، وہ رپورٹ سامنے آئے گی، یا اگر آئے گی تو پھر وہ اس میں کچھ ایسا ملی جلی سی بات ہوگی، کچھ ٹھوس نہیں ہوگا؟ آپ کے کیا خدشات ہیں پھر؟ میں فورینزک رپورٹ کو تو ڈن دیکھتا ہوں، وہ چینی چور تو علی بابا اور 40 چور تو دھر دیے جائیں گے، لیکن آئی پی پی میں ابھی تک دیکھیں نا، اتنے دن ہو گئے، ای سی سی میں میٹنگ آئی، کسی چینل نے آؤٹ ہی نہیں کی سوائے آپ کے ارشد شریف، پتہ نہیں کہاں سے نکال لاتا ہے بعض کا، تو مجھے اس سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا کہ اس کو ٹی وی پروگرام کرنے چاہیے بجائے اینکر بننے کے، وہ کہیں نہ کہیں سے کاغذ نکال لاتا ہے، آئی پی پی کے اس نے نکالے ہیں، اور میں ممبر ہوں ای سی سی کا، میرے پاس ابھی کاپی نہیں ہے جی، ان روزے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آئی پی پی کی کاپی نہیں ہے، ارشد شریف مجھے بھیجے۔ چلیں آپ کا پیغام ہم پہنچا دیں گے۔ آپ نے کہا رپورٹ تو سامنے آئے گی، پھر اس پہ عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھیں نا، ابھی تک تو وہ آئی پی پی کی رپورٹ آ جائے، اس کے بعد کمیشن بننا ہے، کمیشن کا بھی جج جو چیف جسٹس بننا ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا، اس کے بعد 90 دن ہے، 90 دن کے بعد ممکن ہے 30 دن کی تو چھوٹ دینی پڑتی ہے نا۔ میری ساری سیاسی زندگی میں جب میں نے فورینزک رپورٹ کا لیٹ ہو جائے گی 3 ہفتے، لوگوں نے کہا جی اندر کی خبر دے دی ہے اس نے، لوگوں نے وہاں جا کے بڑی شکایتیں لگائیں، میں کہا بھی عقل کی بات ہے، لاک ڈاؤن ہے، گاڑیاں نہیں چل رہی، رپورٹیں نہیں مل رہی، اب مل جائے گی۔ چینی والے تو شاید دھر دیے جائیں، لیکن میں آئی پی پی والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارگین کریں گے، یا وہ کورٹوں میں چلے جائیں گے، ان کے پاس مہنگے وکیل ہیں، وہ انٹرنیشنل عدالت میں چلے جائیں گے، یا حکومت کے ساتھ وہ پرائس پہ بارگین کریں گے، ان کو ہتکڑی نہیں لگے گی۔ اچھا، چینی والے بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں ترین صاحب کے انٹرویوز دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے کہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اس میں، تو وہ تو چینی والے بھی اس کو کنٹیسٹ کریں گے ابھی آگے؟ ظاہر ہے جہانگیر ترین اکیلا تو نہیں ہوگا نا جی، اور لوگ ہیں، سارا نواز شریف خاندان ہے اس میں، انہوں نے تو 2, 2.5, 3 ارب روپے کی سبسڈی دی، انہوں نے تو 22 ارب روپے کا گپا لگایا۔ اب دیکھیں نا، آپ ذرا دیکھیں 87 میں جائیں، 96 کے الیکشن میں جائیں، کہ یہ نادہندگان جو ہیں جنہوں نے بینکوں کے قرضے دینے، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں یہ بات سن رہا ہوں کہ ان سے قرضوں کی وصولی ہوگی، انہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، یہ 50 پیارے جو ہیں اور گینگ آف
5 the elite class of Pakistani politicians. اور علی بابا اور 40 چور. جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے اور کارخانے بنائے اور اڑاپ کیے ہیں. کچھ نہیں ہوا. ایسے ہی اب پروگرام کر کے غم ہلکا کر لیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. اچھا اب آپ کو وہ جب یہ پروگرام نہیں تھے, ایک پی ٹی وی تھا, اس وقت کیا ہو سکتا تھا. لیکن شیخ صاحب اس کے بعد سے جیسے آپ بڑے ووکل ہیں, آپ نے بیچ میں کہا کہ آپ کو بھی چینی مافیا دھمکیاں دیتا تھا, اب تو نہیں کوئی دھمکیاں ومکیاں آ رہی ان کو, اب آپ کو؟ مجھے تو بیجنگ میں ہی آئی تھی, موت میری محبوبہ ہے, میں موت کو پسند کرتا ہوں, بیکار کیا رکھا ہے. یہ سالے مجھے کیا ماریں گے, میں ان کو مار دوں گا, لگا ہوا ہوں, میری مافیا کے ساتھ جنگ ہے. اگر ایک مجھے فزیکل مار دیں گے, میری باتیں تو نہیں مار سکتے. فزیکل موت کیا ہے جی, ایسے ہی ہوا میں. یہ بیچارے جتنے مر رہے ہیں آج کل دیکھیں, گمنام بیماری سے مر رہے ہیں, بے نام تیمارداری سے مر رہے ہیں, ان نون ہاسپٹل میں مر رہے ہیں, ان نون ڈاکٹر سے مر رہے ہیں, نہانے کی بغیر نہائے مر رہے ہیں, قبروں میں جگہ نہیں مل رہی, رشتہ دار تک ملنے نہیں آ رہے, قبروں میں قبرستانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. سو یہ ہمارا معاشرہ ٹوٹل. سو ہمیں اگر عزت کی موت مل جائے تو اس سے زیادہ کیا اچھی بات ہے. اچھا چلے, یہ تو میرا تو ویسے بھی رونے والا نہیں, پتہ نہیں کچھ چیلم شیلم کرائے گا کہ نہیں کرائے گا. نہیں اللہ نہ کرے یہ وقت آئے. شیخ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ نیب کے اوپر تو آپ نے چونکہ کہا کہ پی ایم ایل این جو آپ کو خبر ابھی 1 ماہ پہلے پہنچی کہ اس پہ بات چیت ہو رہی, تو کیا جوابی طور پہ کوئی 18ویں ترمیم کے اوپر تعاون کی بات بھی ہو رہی ہے پی ایم ایل این سے, کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کے تحت؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں نکلی ہیں. ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان لو, پالیٹکس اینڈ وار. یہ دیکھیں ایک دم اسد عمر کے منہ سے نکلا ہے 18ویں ترمیم, اور آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال نکلا ہے. میں ٹی وی دیکھتا نہیں, لیکن میں نے اگلے دن اخبار میں پڑھتا ہوں, ایک دن میں 1 گھنٹہ میں اخبار پڑھتا ہوں. سو اس کی ٹائمنگ یہ دیکھیں, نون جو ہے 18ویں ترمیم پہ نیب کی امینڈمنٹ کے ساتھ راضی ہو جائے گی, کیونکہ وہ نواز شریف اور مریم کی رہائی چاہتے ہیں ان کیسز سے. اور آصف زرداری کی تو مجھے پتہ نہیں ہے معلومات, لیکن میرا اولڈ فرینڈ شہباز شریف بھی اس کیس سے بچنا چاہتا ہے, کیونکہ کیس از ویری سیریس. کل اس کو بلایا ہے, پتہ نہیں ابھی وہ جاتا کہ نہیں جاتا, لیکن وہ لندن آسانی سے نہیں جا سکے گا اس دفعہ, واپس آسانی سے نہیں جا سکے گا. اور نواز شریف کی بیماری کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ ابھی 1-2 مہینے کرونا ہے وہاں, اور کرونا میں اس کا آپریشن نہیں ہونا. پتہ نہیں ساری زندگی ہونی بھی ہے سرجری کے نہیں ہونی, لیکن ان دنوں نہیں ہونی. لیکن شیخ صاحب شہباز شریف نے واپس جانا ہوتا تو ملک کیوں آتے بھائی؟ وہ ملک آئے ہیں, وہ یہاں پر ہیں, واپس جانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, ابھی یہیں پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. مس کیلکولیشن بھی ہو جاتی ہے. ان کا خیال تھا یہاں ڈھیر ہوں گے لاشوں کے, ٹی وی پہ یہ کہے گا کہاں ہو عمران خان, مسجدیں اذان دے رہی ہیں, چرچ کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, تم کہاں ہو, لاشیں ہی لاشیں ہیں, ڈیفالٹ ہونے لگے. وہ سب کچھ نہیں ہوا, عمران خان کی وجہ سے وہ 70 ملکوں کا میں نام آ گیا پاکستان کا, اور 1 سال کا ایکسٹینشن مل گئی, 1.4 بلین مل گئے, کچھ اور ملنے جا رہے ہیں اسی ہفتے 10 دنوں میں. تو اس کو تو یہ نہیں سمجھتا نا, وہ تو بزنس اورینٹڈ پالیٹیشین ہے, اس نے تو سمجھا پٹھا ہی بہ گیا. اگر جو لندن کا حال ہے, اس نے کہا مرنا ادھر بھی ہے وائرس سے, تو چلو ادھر ہی چلے جاتے ہیں, شاید سیاست میں ہم قومی ہیرو بن جائیں. ہیرو سے بھی زیرو ہو گیا. لیکن شیخ صاحب میرے موکل تو کہہ رہے ہیں پکڑا جائے گا. اپوزیشن کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نیب ترمیم کروانا چاہتے ہیں, حکومت کی کیا ایسی گوٹ پھنسی ہوئی ہے کہ وہ ضرور ان سے اس پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, انہیں بھی کچھ چاہیے ہوگا. 18ویں ترمیم کیا اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی ارجنٹ ہے کہ اس کے اوپر ابھی بات ہو؟ اصل کیا معاملہ پھنسا ہوا ہے؟ جانے دے اس بات کو. اچھا چلیں, وہ کہتے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اچھا بہت امپورٹنٹ ہے, پرائیورٹی پہ اس وقت اوپر ہے, بہت اوپر ہے یا نیچے ہے, خلا میں ہے یا زمین پہ ہے, اس کے ہاتھ آسمان پہ لگ رہے ہیں, لٹک رہی ہے 18ویں ترمیم. تو اس کو کیا ہم ایک نیا سیاسی این آر او بھی کہہ سکتے ہیں, مدر آف آل این آر اوز بھی ہونے جا رہا ہے بھائی, جب اس میں حکومت بھی کچھ چاہتی ہے, اپوزیشن بھی کچھ چاہتی ہے, تو یہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا, دونوں طرف کے ووٹر سکون کریں. آپ بھی بڑے, اب تو روزہ ہے نا, مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے اس وقت,
جب میں نے یہ کہا اس قوم کو کہ یہ باجوہ صاحب کی، قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ سارے ووٹ دیں گے، آپ نے میرا مذاق اڑایا، میرے کارٹون چھاپے، دنیا جہان کا مذاق میرے ساتھ کیا. میں نے کہا یہ سب لوگ ووٹ دیں گے، 100% ووٹ پڑے گا. اور بعد میں کہا جی اس کے موکل ہی سچے ہیں. دونوں موکلوں کا دیکھیں. گزارش یہ ہے 8ویں ترمیم اہم ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے یہ جون سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا. اور اتنی جلدی نیب کا قانون امینڈمنٹ نہیں آ رہی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اتنی جلدی امینڈمنٹ نہیں آ رہی. اچھا، کیا ٹائم لائن ہے آپ کے نزدیک اس امینڈمنٹ کی؟ عید کے بعد. اب میں ساری ٹائم، آپ تو مجھ سے ایسے سوال کرتی ہیں جیسے میں یہاں طوطا فال لے کے بیٹھا ہوا ہوں. شیخ صاحب آپ کے دماغ کے اندر پوری ٹائم لائن موجود ہے. مجھے پتا ہے آپ کے پورے ذہن میں ٹائم لائن موجود ہے. آپ بتائیں نہ بتائیں علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں سوال تو ضرور پوچھوں گی. کبھی کبھی آپ زیادہ خوش ہو تو بتا بھی دیا کرتے ہوتے ہیں، تو اس لیے. لیکن پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں ہے اس موڈ میں. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں، کل بلاول نے اور سندھ گورنمنٹ کی آپ نے جارحانہ پریس کانفرنس دیکھ لی. 18ویں ترمیم میں کچھ تبدیلی کا لفظ سنتے ہی وہ بڑا اسٹرانگلی ریاکٹ کرتے ہیں. انہیں تو منانے کے لیے پھر کافی کچھ کرنا پڑے گا نا. انہیں بھی پھر کچھ ریلیف، کچھ لو کچھ دو میں ان کو بھی کچھ دینا پڑے گا. دیکھیں، پیپلز پارٹی کے جو قابل احترام لوگ ہیں میرے لیے، اپنا اعتزاز ہو گیا، قاہرہ ہو گیا، اپنا اپنے وکیل صاحب کھوسا صاحب ہو گئے، چانڈے ہو گئے، یہ ورکر لوگ ہیں. ان بیچاروں کی کیا سے ہے وہاں جو ریموٹ کے کنٹرول کی. میں نے آپ کو کہا نا کہ 50 پیارے اس ملک میں ہیں، 50 لوگ ہیں. یہ جو جینون پولیٹیکل ورکر ہیں پیپلز پارٹی میں، جن کی میں روزے میں عزت سے نام لے رہا ہوں، ان کی کوئی سے نہیں ہے وہاں پہ. ان بیچاروں کی مجبوری ہے. میں نے کیوں عوامی مسلم لیگ ایک سیٹ پہ رکھی جی؟ میں پاگل تھا؟ میں نے دوسری ممبرشپ نہیں بڑھائی. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی عوامی مسلم لیگ، لیکن ٹی وی کے اوپر لوگوں کی ذہن کی یعنی تبلیغ کے لیے. اور میں آج بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عوامی مسلم لیگ ٹی وی کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن اور گراؤنڈ ایک سیٹ کی پارٹی ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن اگر آپ ذہنی طور پر ایک فضا بنا رہے ہیں، یہ جتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ٹھس کر جائیں گے. چور کرپٹ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نڈر آدمی لڑ سکتا ہے، نڈر آدمی، پاک صاف آدمی لڑ سکتا ہے. جھوٹا آدمی تو تنکوں سے ڈرتا ہے. تنکوں کو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، گر جاؤں گا، مر جاؤں گا. ہم کیا لوگ تھے جو 6-6 7-7 سال ہم نے جوانی کے جیلوں میں کاٹ دیے جی؟ کیا ہم لاوارث تھے؟ کیا ہم اپنی ماؤں کے جنازے چھوڑ کے گئے گھروں میں؟ کیا ہم لاوارث تھے؟ اور ان کے سب لوگوں کے کرونا میں ضمانتیں ہو گئی، امنی گروپ سے لے کے آصف زرداری سے لے کے فریال تک، کیونکہ ان کی زندگی بڑی اہم ہے. اور جو بیچارہ فون چھینتے ہوئے مر گیا، بیچارہ جیل میں، وہ وہاں مرے کرونا سے. اور میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی ہے جی کہ مجھے 10 تاریخ کو ٹرینیں چلانے کی اجازت دی جائے. میرے پاس جون کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں ماریا. شیخ صاحب آپ نے وزیر اعظم سے کہا ٹرینیں چلانے دیں، تو کیا چل جائیں گی ٹرینیں 10 تاریخ کے بعد؟ کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید لاک ڈاؤن اب نرم ہوگا 9 تاریخ کے بعد سے. دیکھیں، میں تو پرائم منسٹر کے متحد ہوں نا. مجھے پرائم منسٹر کوئی 5 6 7 تاریخ کو بتا دے. 1-2 دن چاہیے ہوتے ہیں تاکہ کرنٹائن انہیں کرنے کے لیے صحیح طرح. ہم نے ٹرینیں آدھی ٹرینیں چلانی ہیں، 60% پیسنجر. لوگ تنگ آ گئے ہوئے ہیں. ہمیں تو دیکھیں 5 ارب روپیہ مہینے کا لاس ہے جی. 1 جون کی میں تنخواہ دے سکتا ہوں، جولائی کی میرے پاس نہ پینشن کی تنخواہ ہے نہ پیسے ہیں. میں ساری قوم کے سامنے معافی مانگتا ہوں کہ 5 ارب روپیہ میری سیلری کا بجٹ ہے. کہاں سے لاؤں گا جی؟ ٹھیک ہے. آگئی 30-32 بلین کا ڈیفیسٹ ہے. دیکھیں نا، 34 پہ ہم لے آئے ہیں، 36-38 کا 32 پہ لے آئے ہیں. 30-32 ارب کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے. 5 ارب کو ہماری تنخواہیں دینی ہے. کہاں کوئی نوٹ چھاپنے کی مشین تو نہیں لگا سکتے. تو یا حکومت دے گی یا ٹرین چلانے کی اجازت دے گی. یہی ہماری درخواست ہے. لیکن چلائیں گے تب جب عمران خان کہے گا. ٹھیک ہے. اور 10 کو ہم نے درخواست کی ہے کہ 10 کو چلائیں گے تو ہم تنخواہ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے.
ٹھیک ہے، مجھے اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لینی شیخ صاحب آئیں گے تو اس کے بعد مزید سوالات بھی ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد حکومت کو اپنی ٹیم میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. بریک کے بعد پھر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور بریک سے پہلے گفتگو جہاں چھوڑی تھی وہیں سے اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. شیخ صاحب میں کل آپ کا دیکھ رہی تھی، بیان پڑھ رہی تھی، آپ نے کہا کہ جی نیب جو ہے وہ ٹارزن بن کے لوٹے گا. عید کی بات کی آپ نے، غالباً بات کی ہے. ایک طرف آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، نہ کسی کو سزا ہونی ہے، جو لیڈ ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں وہ ویسے ہی چھوٹتے جائیں، تو پتہ نیب جو ٹارزن بن کے لوٹے گا یہ کیا کرے گا آکے پھر؟ بعض لوگوں کے پرانے کھاتے بھی ہیں نا جی، نئے کھاتے تو جب ہم چلے جائیں گے پھر کھلیں گے. ابھی تو پرانے کھاتوں پہ بھی ایسے معاملات ہیں کہ آپ تو بالکل فریش کیسز کی بات کر رہی ہیں. نہیں یہ نہیں، ابھی پرانے کھاتے بھی ہیں. تو ٹارزن دونوں طرف، ایک ہاتھ اس طرح پکڑے گا اور اس ہاتھ اس طرح پکڑے گا اگر ٹارزن ہوا تو. اگر ٹارزن ہی ٹھس کر گیا تو پھر اللہ جانے کون بشر ہے. اچھا، یہ جو ٹارزن آپ نے کہا ہے کہ وہ بھی میرے خلاف، دیکھیں میرا مخالف تو میرے خلاف بیان دیتا ہے. دنیا میں آپ نے کبھی ایسا سنا کہ نیب بیان دے رہی ہے جی کہ اس کے موکل کو نہیں مانتے اور اس کا دم درود کچھ نہیں ہے؟ وہ میں نے تو سنگل کالم خبر دی ہے، 5 لائن بھی نہیں. اگر آپ ماریا ذرا اخبار میں سے دیکھیں اس میں 5 لائنیں ہیں صرف، اور ان کی دیکھیں کہ درود نہیں ہو، کیا نام ہے، دم درود نہیں ہے اور کوئی موکل نہیں ہے. وہ 7 کالمی سب اخباروں نے لگائی ہے. میں اپنی نکال ہی لیتا، یہی خبر دے دیتے تو پتہ لگ جاتا. نہیں، لیکن آپ نے کہا نا کہ دونوں بازوؤں سے ٹارزن واپس اگر لوٹے گا تو جکڑے گا، تو صرف یہ اپوزیشن کے اوپر ہی نظر کرم ہوگی یا ادھر بھی ہو سکتی ہے اپنے صفوں میں بھی؟ کیونکہ یہ شکایت ہے نا بڑی اپوزیشن کی کہ یک طرفہ ہی کارروائیاں ہو رہی ہیں. ہاں جی یہ شکایت ختم ہو جائے گی اس مرتبہ. لیکن جب آپ جیسے لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو پھر ایک اور بھی شکایت انہیں پیدا ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتا آپ لوگوں کو؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نیب پہ اثر انداز نہیں ہیں، وہ وفاق کے تحت کام کر رہے ہیں. یار ان کی عقل ختم ہے، یہ بے وقوف ڈل لوگ ہیں، دولت کے سر پہ سیاست کرتے ہیں. میں اونوت قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہوں، روزے سے ہوں، ایک ہی مہینہ جو میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے پورے سال کی توفیق دے، تلاوت کرتا ہوں. میں اس رمضان کے مہینے میں کہتا ہوں میرا کسی بندے سے، نیب کے چیئرمین سے کوئی ملاقات نہیں ہے. جب سے وہ چیئرمین نیب بنا، ایک میں درخواست دینے گیا تھا، میں جانتا بھی، اور کسی سے میرا رابطہ. انسان دماغ استعمال کرو نا. ان کے اوپر کافی کیچڑ پھیلا جا رہا ہے کہ ایک ہی پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے، ایک ہی پارٹی کے اپوزیشن کے خلاف ہو رہا ہے. تو ہر آدمی اپنی عزت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا. تو نیب نے بھی اپنی عزت کے لیے کچھ کرنا ہے، ورنہ اس نے کہنا کہ ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ. اچھا شیخ صاحب، تھوڑا سا آ جاتے ہیں حکومتی افیئرز کے اوپر. ابھی تبدیلی دوبارہ لے کر آئی ہے خان صاحب وزارت اطلاعات میں. یہ گھڑی آپ کو تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ کیا پہلے صحیح لوگ نہیں لگاتے، یا وہ بیچ جب لگاتے ہیں جو توقعات ہوتی ہیں ان سے وہ پوری نہیں ہوتی؟ اتنی زیادہ ٹیم میں تبدیلیاں اگر ایک میچ کے درمیان میں ہوں گی تو یہ کیسی اسٹریٹجی ہے؟ ایکچولی میں نے 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، 4 مختلف پرائم منسٹروں کے ساتھ. پرائم منسٹر عمران خان میڈیا کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں، اور اسی لیے ورنہ میں پہلے دن میڈیا میں چلا جاتا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو خود مجھے یہ آتا نہیں ہے، یہ ریموٹ، یہ جو ای میل، پتہ نہیں کس طرح. ٹویٹر پہ میرے 51-52 لاکھ ہیں، میں نے آج تک ٹویٹ ہی نہیں دیا. اللہ بھلا کرے ان سب لوگوں کا جو میرا خیال خود بخود ہی رکھتے ہیں. لیکن دیکھیں طاہر خان ہمارا دوست گیا، یوسف بیگ گیا، وہ دورانی گیا، اور فواد ہمارا دوست گیا، پھر کیا نام ہے، فردوس عاشق اوان گئی. یہ 5 آدمی گئے ہیں تو 2-2 3-3 مہینے تو بن ہی جاتے ہیں. نہیں زیادہ، فردوس تو 1 سال تک رہی جی. 1 سال، فواد صاحب 8 مہینے. یہ ہے کہ یہ میڈیا بہت افیکٹو ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں بہت افیکٹو ہے. اور خان صاحب بہت سینسیٹیو کیوں ہے میڈیا کو لے کے؟ پچھلی حکومتیں بھی تو مینج کرتی تھی نا، ان کے اتنی جلدی وہ ٹیم اپنی تبدیل نہیں کرتی تھی. دیکھیں ایکچولی خان کا عوام سے رابطہ بہت زیادہ ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہزاروں لوگ اس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، ہزاروں لوگ روزانہ اس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں. یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ دیکھتا ہے کس کو جواب دینا ہے کس کو نہیں دینا. اور زیادہ تر اس کو میڈیا کے بارے میں ٹیکسٹ کیے جاتے ہیں.
میں تو آئی ٹیک کا یہ کیا کہتے ہیں اس کا ماہر نہیں ہوں، اور دیکھیں نا دنیا میں ایسی صورت حال ہے کہ 51-52 لاکھ لوگ کہتے ہیں میرے فالوور ہیں، میں نے کبھی ٹویٹ ہی نہیں کیا، اب میں شروع کرنے لگا ہوں تھوڑے دنوں میں، ہر دفعہ سوچتا ہوں روزوں کے بعد کروں گا، کیونکہ اب عمران خان سے عوام کا براہ راست اپنے سپورٹر سے اتنا رابطہ ہے تو وہ پھر ایک رائے قائم کرتے ہیں تو وہ رائے قائم ہو جاتی ہے، میڈیا سب دنیا کھیل رہی ہے، اور تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، جلسہ کہیں نہیں ہے، جلوس کہیں نہیں ہے، کئی سالوں سے میں نے نہیں خبر سنی لاٹھی چارج ہوا یا ٹیئر گیس چلی ہے، تو جو کچھ لاٹھی چارج ہوتا ہے کالے کیمرے میں ہی ہوتا ہے تو پھر وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن شیخ صاحب وزیر اطلاعات کو کتنا فری ہینڈ دیتے ہیں خان صاحب؟ بیکاز جو بھی وزیر اطلاعات ہے وہ یہی شکایت کر رہا ہے کہ اتنے ترجمان ہیں، اتنی دخل اندازی ہے، یہ نہ ہمارے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے اور ریزلٹس ہم سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں۔ فردوس صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ اتنے ترجمان تھے۔ سارے سوال کے جواب دینے کے لیے ماریا پاکستان میں تم نے مجھے ہی ڈھونڈا ہے۔ نہیں لیکن اب چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سینسٹیو ہیں تو یہ بات بھی ان کو پتہ ہی ہوگی نا کہ اتنے ترجمان ہیں۔ یہ میں نے کہہ دیا کافی ہے، مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ سنیں تو وہ مہربانی کریں اور وہ کہیں، وہ سمجھ، میں ان کو پرسنلی بھی کہہ چکا ہوں سر آپ زیادہ میڈیا نہ دیکھا کریں، یہ بات میں نے کسی پرائم منسٹر کو نہیں کہی، عمران خان کو 2 دفعہ کہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی پتہ نہیں ابھی آپ کا پروگرام ختم ہو تو ان کا ٹیکسٹ آ جائے۔ تو اب جو یہ نئی ٹیم لے کے آئے ہیں، یہ ذرا ایک دھیمے مزاج کے شبلی فراز صاحب آئے ہیں نا، خان صاحب کو تو ذرا جارحانہ اٹیکنگ بولنگ لائن اپ بھی پسند ہے، تو یہ کیا اپنے تعلقات وہ ری وزٹ کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ یا کیا؟ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا کس چیز کا سمبلزم ہے؟ عمران خان کے پاس تھنک ٹینک بھی ہے، ان کے تھنک ٹینک نے یہ کہا ہوگا کہ یہ تبدیلی کر کے دیکھو، مولا جٹ کی بجائے جو ہے وہ کوئی کیا آپ دوسرا نام دو، سب اچھا والا ہے جو ہے کہ ایکٹر کو کی پالیسی کو اپنایا جائے، ایکٹر نہیں کہنا چاہتا میں، کہ اور بڑی زبردست ٹیم لائے ہیں، فیس ایک شریفانہ قسم کا ہے اور بڑا منجا فیس ہے اور بڑا دھیما فیس ہے، and there is a case also behind the face باجے کا، he knows each and everything and everybody is in contact with him, so it's a very good combination, I must appreciate it۔ سر لیکن ایک میاد میں 2 تلواریں رہتی نہیں ہیں تو کیسے دو لوگ ایک ہی کو دیکھیں گے؟ دیکھیں وہ رہیں گی اس لیے کسی بڑے ماسٹر مائنڈ نے یہ ٹیم بنائی ہے، کیونکہ اس نے کیمرے پہ نہیں آنا، وہ جب کیمرے پہ آئے گا وہ سی پیک پہ آئے گا، وہ آ کے بلاول کو جواب تو نہیں دے گا نا، وہ آ کے کائرہ کو جواب تو نہیں دے گا نا، وہ تو وہ پیچھے رہے گا، اور جواب دینے کے لیے شبلی ہے اور بھی 8-10 لوگ ہیں۔ تو پھر تو وہی بات ہوئی نا شیخ صاحب کے جواب دہی جو ہے وہ تو پھر پولیٹیکل کلاس کی ہے نا، مطلب شبلی صاحب ہی آ کے جواب دیں گے، اور یہ تو پی ٹی آئی میں تشویش بھی ہے کہ بھائی غیر منتخب لوگ پالیسی سازی میں ہے لیکن جواب دہی کوئی اور آ کر کسی دینی پڑتی ہے، یہ تو پھر اسی شکایت میں ایک اور ایڈیشن ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں 1 مہینے سے آپ سارا میڈیا غیر منتخب لوگ بھائی وہ ڈیلیور بہتر کر رہے ہیں، ان کی سی وی اچھی ہے، وہ ہارورڈ، ایسیکس، کولمبیا، برکلے، ماساچوسٹس اس قسم کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ایسا کلاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ، وہ عمران خان کو بہتر، ویسے بھی بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں وہ لوگ، سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہے، انہوں نے کون سا ووٹ لینا ہے کہ وہ ٹی وی پہ آئیں جی؟ آپ کو تو وہ بندہ چاہیے جو آپ کا آ کے سوالوں کا جواب بھی دے، لوگوں کی گالیاں بھی سنیں اور ٹی وی پہ بھی آئے، اور بعد میں یہ بھی سمجھا جائے گا 6 کا 36 والا پینڈو پروڈکشن۔ سر تو اس کو پھر فیصلہ سازی میں بھی اختیار دینا، جب اس نے جواب بھی دینے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی جانا ہے، تو پھر فیصلے وہ نہیں کرے لیکن ان کے جو نتائج ہے وہ بھگتے، یہ تو آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں، یا میڈیا تو انہی کو کوٹ کر رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب آن ریکارڈ ہے جی غیر منتخب لوگ جو ہیں سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ دیکھیں فواد چودھری میں ہمت ہے، وہ بات کرتا ہے، آئی اپریشیٹ ہم، میرے میں ہمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد۔ اچھا 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بڑی جارحانہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے، تو اس کے جواب میں جو
نے نئی ٹیم دیکھی ہے اس کا ذرا دھیما رسپانس ہے، تو اب یہی اسٹریٹجی ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ بھئی ٹھیک ہے ذرا سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یا یہ کتنی دیر تک رہے گی؟ پھر خان صاحب کہیں گے جی اب دینا چاہیے جواب، اور کیا وہ شبلی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی جارحانہ طریقے سے جواب دیں گے؟ آہستہ آہستہ پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں نا، آہستہ آہستہ شروع ہوں گے. پہلے 100 میٹر کی ریٹ دوڑے گا، پھر 200، پھر 300، پھر 1000 میٹر پہ جائے گا وہ. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے شبلی نے مانی. شبلی کیا نام ہے اس کا جی؟ شبلی فراز. شبلی فراز جو ہے یہ اچھی چوائس ہے، اور ٹیکنیکل ٹیم پیچھے ہے اور پولیٹیکل ٹیم آگے ہے. گڈ انف، ویری گڈ کمبینیشن. ٹھیک ہے، تو وفاق کے علاوہ اگر آپ کوئی پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی تبدیلیاں ہوں گی فیوچر میں یا بھی نہیں؟ فی الحال ابھی ادھر ہی خان صاحب کا فوکس ہے زیادہ. میں صوبوں کی سیاست ہی نہیں کرتا ماریا، نہ جاتا ہوں نہ آتا ہوں، سیاست نہیں کرتا. کوئی کام ہوتا تو جاتا ہوں. سر تحریک انصاف کی ہفتہ حکومت اتوار کو میں لاہور بیٹھتا ہوں، میں چھٹی بھی نہیں کرتا. میں ہفتہ اتوار کو لاہور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتا ہوں. سو اس لیے میں پنجاب کی سیاست سے واقف نہیں ہوں. اچھا چلیں، آپ نے ویل لیفٹ کر دیا یہ بات کو. لیکن یہ سندھ کے ساتھ معاملات کب ٹھیک ہوں گے شیخ صاحب؟ 2.5 مہینے ہو گئے ہیں کورونا کے اوپر. ایک پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں، جواباً آپ لوگ کرتے ہیں. کوئی دن میں 2.5-3 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ ہی آپ لوگ جیسے نا بیڈمنٹن کھیلتے رہتے ہیں. یہ اس کا کوئی اینڈ ہے یا یہ بڑھے گی بات؟ میرا خیال ہے لوگ بھی اکتا گئے ہیں ہم دونوں لوگوں سے اس قسم کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ لوگ ٹی وی بہت دیکھ رہے ہیں اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. کوئی دونوں طرف کے سیاستدانوں کو سمجھائے کہ ایسا پسند نہیں کیا جا رہا. لوگ جتنی نماز دیکھیں اتنی بڑی بات پسند کر لی گئی ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہاں تھوڑے لوگ جانے لگے ہیں، لیکن گھروں میں عبادت بے شمار ہو رہی ہے. یا ٹی وی دیکھا جا رہا ہے یا عبادت ہو رہی ہے، اور اس میں لوگ یہ نہیں پسند کر رہے جو ہم دونوں پارٹیاں کر رہے ہیں. میرا تو کام ہے کہہ دینا کہ نہیں پسند کر رہے، باقی جس کا جو دل کرتا کرے. شیخ صاحب کیا اس کی وجہ بھی ہے کہ تھوڑی سی اس بات کو پسند کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کو شاید کوئی پسند نہیں کر رہا سندھ کے. سر تھوڑی سی پیپلز پارٹی کی تعریف ہو گئی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تو شاید یہ بات بھی پسند نہیں آئی. مطلب خان صاحب چاہتے ہیں نا کہ ان کی بھی ذرا پاپولیرٹی رہے. یہ وجہ بھی ہے کیونکہ میڈیا کو اچھا اس دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے جس طریقے سے بھی ان پہ اچھا ہے کہ انہوں نے اپنا بنا لی، گڈ ول بنا لی کچھ فیصلوں کی وجہ سے. مجھے نہیں پتا. میں خان صاحب سے وہی بات کرتا ہوں جو متعلقہ ہو، اور میں ان وزیروں کی طرح نہیں ہوں جو بلا وجہ بعد میں وہ کہتے ہیں جی فلان ٹھیک تھا فلان خراب تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کبھی کسی کے ساتھ ہر وقت ٹھیک نہیں چل سکتا. یہ میڈیا کی مجبوری ہے. اگر کل میں لاہور میں بیان دوں گا تو جس کے خلاف بیان دوں گا وہ اس کا جواب بھی تو دے گا نا، اس کو بھی تو چلنا ہے اس میں. میں اب یہ کہوں نہیں میرا ہی بیان چلے گا، نو وے ایٹ آل. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس کو میں نے چٹکلی لی ہے اس کو بھی حق ہے کہ وہ مجھ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں سننے کے لیے تیار ہوں. اس وقت حقیقی اپوزیشن کر کون رہا ہے؟ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این؟ کیونکہ کل بلاول نے تو وزیر اعظم صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. تھوڑا سا دیکھیں یہ میڈیا کھیل رہا ہے. تراویحیں ذرا گزر جائیں، عید گزر جائے. دیکھیں ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. نیب زدہ لوگ ہیں، بدبودار قیادت ہے ہماری. نیب کی بو آتی ہے جن کے منہ سے، وہ قوم کو کیا قیادت دیں گے؟ مفاہمت کرنی ہے کیونکہ جیل جانے کا ان کے اندر تپڑ نہیں ہے، سٹیمنا نہیں ہے. عشق میں بات کرنا چاہتا ہوں. تپڑ کہوں گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ 90 کے زاویے کے بل گرنے والے لیڈر ہیں، اور لیڈر وہی ہوتے ہیں جو تختہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں اصولوں کے لیے لیکن سرنڈر نہیں کرتے. یہ پیسہ کمایا حرام کا لوٹا ہے اتنا پھلیاں والے کے پاس اور دہی بھلے والے کے پاس اور چنا چور گرم والے کے پاس اور چاکلیٹ والوں کے پاس سے اربوں روپے کے چیک گئے ہیں. سمجھ ہے سب کچھ قوم کو. پھر قوم پہ بھی ایک اثر ہو جاتا ہے جب کرپشن جو ہے وہ اس قدر چھا جائے تو اس کی فضائی وبا جو ہے اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. اس کہتا ہوں اس قوم کا آخری چانس ہے کہ اگر عمران خان آئی پی پی کے چور ڈاکوؤں اور لٹیروں سے دولت نہ نکال سکا 56,000 ارب روپے کی، اور یہ چینی اور قرضہ خوروں کو، تو جو ہم شروع سے سنتے آئے ہیں پھر وہی سٹوری ہوگی. کوئی تبدیلی تو کوئی نہیں ہوگی. اونلی ہوپ از عمران خان. سر آپ کی نیریٹو کو اور ووٹر کو کتنا بڑا اس پہ دھچکا پہنچے گا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا آپ لوگوں کا، احتساب سے اب بات آ گئی مفاہمت پہ. اب جو لفظ ہے نا وہ مفاہمت ہے جو ہم سنتے ہیں.
ساری باتیں آپ نے مجھے سے کروانی ہے نا، کروا لیں آج. اب عید کے بعد آپ کو انٹرویو دینا ہے. عید کے بعد کیا کوئی خاص اوکیزن ہوگا جس پہ انٹرویو بنے گا؟ موسم اچھا ہوگا نا، موسم کھلا ہوا ہوگا. چلیں انٹرویو کو سمیٹتے ہوئے 2-3 آخری سوال پوچھوں گے. شہباز شریف صاحب آپ نے کہا تھا کہ قومی حکومت کے خواب دیکھ کر لیکن وہ چکنا چور ہو گئے، تو یہ خواب ان کو دکھائے کس نے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 صحافی آئے تھے، وہ اپنی ماں پر بات کر رہے تھے، کسی اور کی ماں پہ بات کر رہے تھے. یہ کیا تھا سارا ایپیسوڈ؟ دیکھیں، ایک اچھا صحافی وہ بھی ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. پتہ نہیں کون سے صحافی اس کو کس نے بھیج دیے، یہ شاید یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہو کہ اس کو بلاؤ تو صحیح، پھر در لیے جائیں گے. اب دیکھیں نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مریم تو ٹویٹ بند کر کے گھر بیٹھ گئی، اور اس نے جو 40-50 ہیٹ اور 6-7 درجن جیکٹیں لی تھی، وہ کس کام کی تھی اگر شام کو ٹی وی پہ نظر نہ آئے؟ وہ تو پیسے ہی ضائع ہو گئے ان کے. یہ تو آپ کو پتا بزنس مین ہے، یہ تو کوریج سے کور کرتے ہیں اس کو. تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہیٹ پا لیا سی کہ نہیں پایا سی علی. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ کبوتر آ گیا دڑبے کے نیچے. عید کے بعد فیصلہ ہوگا کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. نئی صورتحال بن رہی ہے. سیاست جاندار ہوگی عید کے بعد میں، اور جون جاندار مہینہ ہوگا سیاست کا، تپا ہوا ہوگا. صحیح. تو یہ انٹرویوز پھر کیوں دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میرے ساتھ یہ باتیں ہوئی تھی، میرے ساتھ یہ وعدے ہوئے تھے؟ وہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ یا کوئی وعدے یاد کرا رہے ہیں، یا پھر کوئی اور بات ہے جو پس پردہ ہے؟ شوکن میلے دی، اور کیا بات ہے. یہ میرا مطلب ہے، وہ جو عورتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، کہتی ہیں تو میں نو ایک ایسی، تو میں نو ایک ایسی، کہتی تو میں نو ایک ایسی. سو اب دیکھیں نا، وہ آواز نہ دو مجھے، کیا کہتے ہیں، بیتی ہوئی راہوں سے مجھے آواز نہ دو. یہ ایسے ہی پرانی رضیہ بٹ کا ناول لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اب نئے ماڈریٹ لوگ آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا، یوٹیوب آ گیا. یہ رضیہ بٹ کے ناول کے ٹائم کے 2 صحافی آئے ہوئے تھے اس کے پاس، ختم ہو گئی بات، رات گئی بات گئی. اب تیاری پکڑو اور سامان پیک کرو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی دلچسپ گفتگو رہی. اپنا ہمیں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھو. خدا حافظ.